आदाब नाज़रीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा की खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। 11 नवंबर हिंदुस्तान की अजीम रहनुमा, मुफक्किर और मुदब्बिर और सियासतदान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश तारीख़ है। इसी मुनासिबत से हम ला रहे हैं आपके लिए ख़ास एपिसोड शहर के इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, नवंबर के महीने में 3 अजीम रहनुमाओं की पैदाइश तारीख़ आती है। इससे कबल वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर डॉक्टर इकबाल के फ़िक्र फ़न पर एक एपिसोड किया गया है। उसी की कामयाबी और आपके बेहतरीन कमेंट देखने के बाद शेर मैसूर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और समाजी खिदमत के उन्वान पर वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चैनल पर शहर के अहले अफराद के ज़रिए बेशतर कीमती मालूमात फराहम कर चुके हैं। दोनों एपिसोडों को आपका प्यार मिला और हमारी इस कोशिशों को उर्दू तबके ने गिरा कदर निगाह से देखा और हमारी हौसला अफजाई की। पिछले एपिसोड की कामयाबी के बाद आज हम मौलाना आज़ाद की सियासी बसीरत और उनकी सहाफ़ती कारनामों पर गुफ्तगू करने के लिए शहर के 2 मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शहबाज अरशद, असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा को हमने मदऊ किया है। डॉक्टर शहबाज अरशद वेस्ट बंगाल से इनका ताल्लुक़ है। बैकग्राउंड मदरसा एजुकेशन है। जामिया मिल्ली इस्लामिया न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से अफसानी अदब पर एमफिल किया है। उर्दू ड्रामे की तनक़ीद पर PhD का मकाला तहरीर किया है। नेट JRF भी है। गुलबर्गा में केबन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से तकर्रुर हुए हैं। इल्मी तहक़ीक़ के कारनामों से खासा शगफ हैं। अफसानी अदब पर गहरी नज़र है। उर्दू सहाफ़त से भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्हीं के ज़ौक़ की बुनियाद पर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती खिदमत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया। हमारे दूसरे मेहमान हैं जो सियासी और समाजी सतह पर एक्टिव रहने वाली मारूफ पर्सन आली जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब हैं। मौसूफ एक मुतारिफ शख्स है। समाजी कामों में आगे बढ़कर काम करते हैं। सियासी मैदान में भी किस्मत आजमाई को कौम मिलत की खिदमत का जरिया समझते हैं। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम अपने मेहमानों से मुल्क की कद्र आवार सियासी रहनुमा, आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सियासी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। आज कुछ ख़ास बातें जानने की कोशिश करेंगे जिससे मौलाना आज़ाद की सियासी तालीम और मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालें। हम दोनों मेहमानों का हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर व मक़दम करते हैं। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माया नाज फ़िक्र फ़न के मालिक थे। इनकी तहरीक इंशा परदर्जी का मरक़ा था। उर्दू सहाफ़त एक नया रुख दिया। आप बताइए कि मौलाना आज़ाद सहाफ़त की जानिब से कैसे मुतवज्जा हुए? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक इल्मी और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश के बाद आपका ख़ानदान, आपका घराना हिंदुस्तान के सूबाए मगरबी बंगाल के कलकत्ता शहर में आ बसा। उसके बाद शहर कलकत्ता इस एतबार से भी बहुत मशहूर व मारूफ़ है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 28 मार्च 1822 में वहीं से जारी हुआ। उर्दू का ये पहला अखबार, इसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि ये अखबार कभी फ़ारसी में तो कभी उर्दू में निकलना करता था। वहाँ से जारी हुआ और ठीक 90 साल बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने उसी शहर कलकत्ता से अल हिलाल का जो है इजरा फरमाया। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसा नहीं है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इससे पहले सहाफ़ती खिदमत नहीं किए। इससे पहले भी सहाफ़त में आपके तजर्बात मुशाहदात बहुत रहे हैं। निरंग आलम, तोहफ़ाए अहमदिया और लिसानुस सिद्क़, आप इन पर्चों पर आप काम कर चुके थे।
اس میں جتنے آپ کے تجربات تھے، جتنے مشاہدات تھے، ان کو بروئے کال لا کر الہلال میں ان تجربات کو آپ نے بروئے کال لایا، اور اس پرچے میں آپ نے جتنی بھی باتیں کی، جو بھی تحریر فرماتے تھے، اس میں برٹش حکومت پر تنقید ہوتی تھی اور تبصرہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ رسالہ کہیے یا ہفت روزہ جو اخبار تھا، وہ ہمیشہ جو ہے برٹش حکومت کی نظر میں رہا، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ 3 سال کی مدت میں، قلیل مدت میں اس کو بند کرنا پڑا۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ایڈوکیٹ صاحب سے۔ مولانا آزاد ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد مذہب و مسلک کے اعتبار سے بڑے اپنے مسلک میں تھے، ان کے باوجود مولانا سیاسی میدان میں کیسے داخل ہوئے؟ کوئی مجبوری تھی یا کوئی تقاضا؟ ناظرین، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد وائس آف گلبرگہ جناب سید نعیم الدین صاحب کا بے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر کچھ کہنے کے قابل سمجھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ابھی نعیم صاحب نے ایک بہترین سوال رکھا میرے سامنے، مولانا کی ایسی کون سی مجبوری تھی جو مولانا نے مذہب کو چھوڑ کر، مذہب کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر سیاست کو انہوں نے چوز کیا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، مولانا چاہتے تھے کہ سیاست میں آنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے سیاست عملی جامہ پہنایا، اور سیاست میں ہماری ایک قوم جو بہت ہی ڈری ہوئی بے یار و مددگار چل رہی تھی اس زمانے میں، مولانا نے ملک آزاد ہونے کے بعد ایک نئی جان بخشی۔ اسی لیے انہوں نے سیاست کو مجبوری نہیں، اپنی ایماندارانہ قوت اور صلاحیت کے رکھتے ہوئے مولانا آزاد نے سیاست کو چنا۔ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی سیاسی بصیرت رکھتے ہوئے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ اگر آپ چاہتے اس زمانے میں تو آپ کو بڑے سے بڑا قلمدان جیسا کہ فائنانس منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ہوم منسٹر سے بھی آپ کو نوازا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میری قوم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، بہت دور ہے، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت دور اندیشی سے تعلیم کے میدان کو انہوں نے منتخب کیا۔ اس لیے انہوں نے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ آج 11 نومبر کو ہر سال گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یوم تعلیم، ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ انہوں کی مرہون منت ہے۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ مولانا آزاد خدمت کے کئی ادوار ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صحافت کا دور عروج کیسے سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے سید صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال آپ نے پیش کیا ہے، مجھ سے کیا ہے کہ ان کا عروج، ان کی صحافتی زندگی کا عروج کب شروع ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سوال میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الہلال سے پہلے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے نرنگ عالم اور تحفہ احمدیہ، لسان الصدق میں وہ کام کر چکے تھے، اور اس میں آپ کی حیثیت مدیرانہ حیثیت تھی آپ کی، اور اس کو جب نکالتے تھے تو وہ زمانہ آپ کا ارتقائی زمانہ تھا۔ پھر دارالندوہ قائم ہوا، اور دارالندوہ کا ترجمان الندوہ، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کے بھی آپ ایڈیٹر رہے۔ لیکن دور عروج اگر کہا جائے، آپ کی صحافتی زندگی کا دور عروج اگر کہا جائے سید صاحب، تو آپ کے دور عروج، آپ کی صحافتی زندگی کا دور عروج الہلال سے شروع ہوتا ہے۔ الہلال 1912 میں آپ نے اس کا اجرا فرمایا کلکتہ سے، اور اس کے اجرا کے بعد میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں جتنے مضامین ہوتے تھے وہ مضامین ایسے ہوتے تھے کہ اس میں برٹش حکومت پر تنقید ہوتی تھی، اور انقلاب لوگوں کے دماغ میں ایک ایسی بات جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد لانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہندوستانی مسلمان خصوصیت کے ساتھ نہیں سمجھ رہے تھے۔ آزادی کے سلسلے میں وہ ایسا انقلاب لانے کے خواہاں تھے کہ ہم جو ہے
ہندوستان والے برٹش حکومت کے زیر ان کی حکومت میں کیوں رہیں؟ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ ان کی جو تحریر ہوتی تھی لسان الہلال میں خصوصیت کے ساتھ ان کے جو اداریے ہوتے تھے اس میں برٹش حکومت پر آپ تنقید کرتے تھے، تبصرہ کرتے تھے. تو الہلال کی صحافتی زندگی میں جو الہلال جب آپ نکالتے تھے ان کو مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی زندگی کا عروج کہا گیا. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ایڈوکیٹ صاحب سے. مولانا آزاد کانگریس کے ایک قدر لیڈر تھے، مجاہدین آزادی میں ان کا شمار ہے. آزادی کے بعد آزاد ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہیں. انہوں نے تعلیمی میدان میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ مولانا کا جو کارنامہ بحیثیت فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا کا جو کارنامہ ہے وہ تاریخ ساز کارنامہ ہے. وہ کارنامہ یہ ہے UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. جی آج جتنے لوگ بھی جیسا کہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں، آپ بھی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، UGC کے معنی کیا ہیں، اس کی کیا کیا سہولت ہیں. جی UGC اسکیل پہ سلیکشن ہوتا ہے. اسی طرح سے ساہتیہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، سنگیت کلا اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، اس کو للت کلا اکیڈمی، IIT کورس گورکھپور میں بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ JAT، یہ جو ادارے جات جو قائم کرے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، ناقابل فراموش کارنامے ہیں تعلیمی میدان میں. بڑے کارنامے. یہ قوم کیا پورے ہندوستان کے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہو، ان کے کارناموں کو نہیں بھول سکتی، نہیں فراموش کرتے. صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا جتنے بھی ہندوستان میں بسنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ذات کے کوئی مذہب سے تعلق رکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے یہ جو کارنامے ہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے. رہی بات کانگریس کے قداور نیتا، بے شک مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے، آزاد ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ انہوں نے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا. مولانا کی بصیرت یہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد جب کہیں بھی، میں نے کئی دفعہ یہ پڑھ چکا ہے کہ اخباروں میں رسالوں میں بھی آیا ہے، چھپا ہے یہ، کہ مولانا پنڈت نہرو کو جب بھی کسی قسم کی دشواری پیش آتی تو بلا مشافہ مولانا ابوالکلام آزاد سے انہوں نے مشورہ لیا کرتے تھے. جی جی بے شک. یہ بھی ان کو ان کے اعزاز میں یہ بھی حاصل ہے، حق حاصل ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو کہ انہوں نے خلافت موومنٹ میں بھی تحریک چلائی. مولانا ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس، آج جس ہم INC نیشنل کانگریس پارٹی کے نام سے جانتے ہیں، وہ پارٹی کے سب سے کم عمر صدر، 35 سال کی عمر میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے. یہ اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے مولانا کی شخصیت کے لیے اور تمام ہندوستانیوں کے لیے. اور بہت سارے موومنٹ انہوں نے چلائی. کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 کی، بھارت چھوڑو آندولن جو چلا، یوسف میر علی بامبے کے جیل میں پکڑے گئے، 2-3 دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، احمد نگر کی جیل میں ڈالا گیا، رانچی کی جیل میں ان کو قید کیا گیا. اسی دوران انہوں نے 1-2-3 یہ کتابیں بھی لکھی، غبار خاطر. اس کے بعد انڈیا ونس فریڈم، یہ جو تصانیف ہے مولانا آزاد کے پڑھنے کے قابل ہیں. اس کو وقت کا اہم تقاضا ہے. نوجوان نسل، آنے والی جو پیڑھی ہے یہ ہماری، اس کا مشاہدہ کریں، پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کس قسم کی شخصیت تھی. ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے مولانا کو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک زمرے میں ان کو قید کرنا بہت مشکل ہے. مولانا کو آپ مدبر کہیے، مولانا کو منصف کہیے، مولانا کو مصنف کہیے، مولانا کو جو ہے بہترین تقریر کرنے والے وائز تھے. مولانا علمی شخصیت، علمی گھرانے سے تعلق تھا آپ کا، بہترین آپ واز کرتے تھے، بہترین تقاریر سننے کے قابل تھے. انگریزی میں مہارت تھی، اردو میں مہارت تھی، جرمنی میں مہارت تھی زبانوں میں. یہ کئی خوبیوں کے مالک تھے مولانا ابوالکلام آزاد. یہ خوبیاں تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھے مقام پہ رکھا. اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت میں جو حالات تھے انہوں نے جو جھنجھوڑا، ابھی جیسا کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، جو اخبار نکالا تھا انہوں نے، الہلال،
1912 میں. اس کے بعد 1914 میں البلاغ نکالا. الہلال کچھ ہی عرصے میں بند ہوا. انگریزوں نے اس کو سازش سمجھ کر اس کو بند کیا. اس کے بعد 1914 اور 15 کے درمیان جو اخبار نکالا گیا البلاغ, وہ تو ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا دیا, پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا. وہ اخبار نے جو یہ دی ایک قوت بخشی ہندوستانی مسلمانوں کو, تعریف قابل ہے, تعریف ہے. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. مولانا آزاد کی تحریک کا اسلوب کیا تھا؟ پڑھنے میں آیا ہے کہ لوگ ان کے اخبار الہلال کا انتظار کرتے تھے, یہ کہاں تک درست ہے؟ سید صاحب, آپ نے بہت اہم سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ اس کا معیار کیا تھا اور یہ کب کیوں بند ہوا. تو مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر اور ان کا جو ہے انشا پردازی کی کوئی مثال ہی نہیں تھی, بے نظیر اگر کہیں. اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریر کی کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی. بند کیوں ہوا؟ اسلوب بہت ہی اچھا تھا, اور غبار خاطر آپ پڑھ لیجئے, وہ خطوط کا مجموعہ ہے, لیکن ان کو پڑھیے تو لگتا ہے ہم ناول پڑھ رہے ہیں, ہے نا. تو ان کا جو اسلوب تھا, ان کی جو انشا پردازی تھی, وہ بے مثال اور بے نظیر تھی, اس پہ کوئی شک نہیں لا رہی. بند کیوں ہوا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ الہلال میں جتنی تحریریں ان کی چھپتی تھی, اداریے کی شکل میں یا خبر کی شکل میں, وہ ساری تحریروں میں برٹش حکومت پر جو ہے تنقید ہوتی تھی, تبصرہ ہوتا تھا, لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا تھا, خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو, کہ تم کیا کر رہے ہو, کس کی حکومت کی زیر نگرانی تم چل رہے ہو, کیا تمہارے باپ دادا ایسے تھے. تو ایسے جھنجھوڑتے تھے. تو ان کو برٹش حکومت جو الہلال سے جو خوف زدہ ہوا, وہ خوف کبھی ان کا باہر نہیں ہو سکا. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ایڈوکیٹ صاحب سے. مولانا آزاد نے تعلیمی میدان میں کارروائی نمایاں انجام دیا. یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی تعلیمی گرافی کو بلند کرنے کے لیے ملکی سطح پر کون سا قدم اٹھایا جس کا فائدہ قومی مسلم کو پہنچا ہوا ہو؟ یہ جو سوال ہے نعیم صاحب کا, سلگتا ہوا سوال ہے کہ مسلمانوں کے تئیں انہوں نے تعلیم میدان میں کون سا نمایاں رول ادا کیا. دیکھیے, جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی جو دلی کی ہے, جی, مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنارس کی ہے, مولانا کا وہاں پر جو رول ہے, سینٹرل یونیورسٹی کا جو منفرد مقام دیا گیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کو, یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بہترین مثال ہے, بہترین کارنامہ ہے. اسی طرح مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی انہوں نے ایک یونیورسٹی کے شیپ میں لانے کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے. کچھ لوگوں کو معلوم ہے, کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ آیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تعلیمی شعبے کو جب منتخب کیے, تو اس شعبے کو منتخب کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میری قوم تعلیم سے بہت دور ہے, کوسوں دور ہے, اس کو تعلیم یافتہ بنانا ان کا اہم مقصد تھا. مولانا ابوالکلام آزاد ہندو مسلم کے علم بردار تھے, بے شک ہندوستان کے علم بردار تھے. اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان جب تقسیم ہوا, ملک دو ٹکڑوں میں بٹا, ہندوستان پاکستان, اس کے بھی سخت مخالف تھے. یہ سوچنے کی بات ہے, کھل کے انہوں نے مخالفت. جامع مسجد میں باضابطہ جامع مسجد کا جو آخری خطبہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا, انہوں نے خاص کر جو ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا ہے, وہ جو خطبہ ہے سننے کے قابل, سننے کے لائق ہے. وہ خطبہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے لوگ سہمے ہوئے تھے پاکستان کا رخ کر رہے تھے اس زمانے میں, انہوں نے جامع مسجد کے سامنے ٹھہر کر جو خطبہ دیا وہ تاریخی خطبہ ہے. وہ خطبہ کے الفاظ بہت بہترین الفاظ ہیں کہ یہ قطب مینار, یہ مسجد کے میناریں, یہ وضو خانے, یہ لال قلعہ, یہ عالیشان عمارتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں کہ پیٹھ بتا کر کہاں جا رہے ہو مسلمانوں, یہ تمہارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں. اتنے عظیم ملک کو قربانیاں دینے کے باوجود تم جا رہے ہو نہتے. یہ اپنا وطن عزیز ہے, واپس لوٹ کر آئیے.
یہ ہمارا ملک عظیم ہے، یہ ملک عزیز ہے، اس کی قربانیاں رائے نہیں جائیں، اس کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو خطبہ دیا یہ تاریخی خطبہ تھا مولانا کا. مولانا ابوالکلام آزاد نے، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، الہلال البلاغ کے ذریعے انہوں نے جو جھنجھوڑا ہے قوم کو، یہ تعریف قابل ہے. اور وقت میں ہمیشہ میں جہاں تک پڑھا ہوں کہ یہ مجھے معلوم ہوا، علم میں آئی بات کہ مولانا کے پیچھے برابر گورنمنٹ کی کڑی نظریں تھیں. تقریباً سالوں انہوں نے جیل میں گزارے. الہلال البلاغ کے پیچھے انہوں نے جو جھنجھوڑا قوم کو، اسی کی وجہ سے ان کے اخبارات کو بند بھی کرنا پڑا اور ان کو جیل کی صحبتیں بھی اٹھانی پڑی. جی، کلکتہ کو چھوڑنا پڑا مولانا کو. یہ ان کی قربانیاں ہیں. ایسے بہت سارے ہیں. اب ان کے نام پہ جو ہے یونیورسٹی چل رہی ہے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی حیدرآباد میں قائم ہوئی کچھ سال پہلے. اس سے پہلے میڈیکل کالج ہے دلی میں بہت بڑا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے. ڈینٹل کالج ہے اور سب بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں مولانا ابوالکلام میں. جودھ پور میں یونیورسٹی ہے مولانا ابوالکلام یونیورسٹی. تو ان کے کارنامے ہیں بول کے ان کو گورنمنٹ کے نام سے آج قائم کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میں سنتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا قربانیاں ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد شعب آئے تھے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ شعب آئے مناسب نہیں ہے، وہ الفاظ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اپنے لوگ بھی کہتے ہیں. ایک بڑی ہمہ جہاں شخصیت کے مالک امام الہند بھی، ان کو امام الہند کا بھی خطاب دیا گیا مولانا ابوالکلام آزاد. وہ شخصیت تھی. ہمارے کچھ لوگ جذبات میں آ کے بولتے ہیں یا تنقید کرنا ان کا منشا رہتا ہے، نہیں معلوم. شعب آئے بولتے تھے. ارے وہ آزادی کی لڑائی تھی، موومنٹ تھا. نہرو تھے، مہاتما گاندھی جی تھے، مولانا جناح تھے، شوکت علی جوہر تھے، محمد علی گوہر تھے. ان کے قربانیاں تھے. تو جب کئی بات نکلی ہوں گی، شعب آئے اگر بولے ہوں گے، تو آج بھی ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد شعب آئے تھے کانگریس کے. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. مولانا آزاد کی وہ کون سی صحافتی خوبی ہے جسے موجودہ دور میں اس پیشے سے وابستہ لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دور حاضر کے لیے ایک چبھتا سوال ہے. میں اگر ایک جملے میں اس کا جواب دوں تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر وہ جو خاصیت تھی وہ حقیقت بیانی اور بے باکی. ان کے اندر حقیقت بیانی تھی اور بے باکی. لیڈر صحافی. یہی وجہ تھی کہ الہلال اور البلاغ دونوں پر پابندیاں لگی، کیونکہ برٹش حکومت ان کی اس بے باکانہ طرز تحریر سے اتنا خوف زدہ تھے کہ وہ سوچ لیے تھے، برٹش حکومت کے ذہن میں یہ بات بس گئی تھی کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا کہ الہلال اور البلاغ کی وجہ سے ہندوستان میں انقلاب آئے گا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر الہلال کو بھی بند کیا اور البلاغ کو بھی بند کیا. اور یہیں تک محدود نہیں، لوگ آج مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں. وہ لوگ احسان فراموش ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے احسانات کو بالکل بھول بیٹھے ہیں. دیکھیے، انسان ہے اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ابوالکلام آزاد اپنی شخصیت میں ایک ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی. انہوں نے پوری زندگی قوم مسلم کے لیے وقف کر دی. آپ صحافت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے ہر اعتبار سے قوم مسلم کی رہنمائی کی، اور یہی وجہ ہے ان کی بے باکی اور ان کی حقیقت بیانی کی وجہ سے الہلال البلاغ پر پابندیاں تو لگی ہی لگی، بلکہ آپ کو شہر کلکتہ سے جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا. یہ ان کی وہ قربانی ہے جن کو آج ہم کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کر سکتے. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. مولانا آزاد کی وہ کون سی صحافتی خوبی ہے جسے موجودہ دور میں اس پیشے سے وابستہ لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دور حاضر کے لیے ایک چبھتا سوال ہے. میں اگر ایک جملے میں اس کا جواب دوں تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر وہ جو خاصیت تھی
وہ حقیقت بیانی اور بے باکی. ان کے اندر حقیقت بیانی تھی اور بے باکی. لیڈر صحافی. یہی وجہ تھی کہ الہلال اور البلاغ دونوں پر پابندیاں لگی، کیونکہ برٹش حکومت ان کی اس بے باکانہ طرز تحریر سے اتنا خوفزدہ تھے کہ وہ سوچ لیے تھے، برٹش حکومت کے ذہن میں یہ بات بس گئی تھی کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا کہ الہلال البلاغ کی وجہ سے ہندوستان میں انقلاب آئے گا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر الہلال کو بھی بند کیا اور البلاغ کو بھی بند کیا. اور یہیں تک محدود نہیں، لوگ آج مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں. وہ لوگ احسان فراموش ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے احسانات کو بالکل بھول بیٹھے ہیں. دیکھیے، انسان ہے اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ابوالکلام آزاد اپنی شخصیت میں ایک ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی. انہوں نے پوری زندگی قوم مسلم کے لیے وقف کر دی. آپ صحافت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے ہر اعتبار سے قوم مسلم کی رہنمائی کی، اور یہی وجہ ہے ان کی بے باکی اور ان کی حقیقت بیانی کی وجہ سے الہلال البلاغ پر پابندیاں تو لگی ہی لگی، بلکہ آپ کو شہر کلکتہ سے جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا. یہ ان کی وہ قربانی ہے جن کو آج ہم کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کر سکتے. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال ہے ایڈوکیٹ صاحب سے. ملک کی آزادی کے وقت تقسیم ملک کا مسئلہ پیش آیا، فساد پھوٹ پڑے. مولانا ایک سیاسی لیڈر، مسلم لیڈر رہنمائی کی حیثیت سے انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ آزاد تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے. مولانا آزاد تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے. ہندوستانی مسلمانوں کو انہوں نے جب فسادات ہوئے، ملک آزاد ہوا، ایک نئی جان بخشی. انہوں نے جو ہمت دلائی اس دور کے مسلمانوں کو، آج میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی مرہون منت ہے کہ ہندوستان میں جتنے لوگ ان کی آواز پر لبیک کہہ کر اور ان کی ہمت پر ہندوستان کو اپنا وطن عزیز تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر رہے. یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اور رول ہے. ہندوستانی مسلمانوں کو انہوں نے یہاں پر جھنجھوڑا، جو ہمت دی، جو طاقت دی، قوت بخشی مولانا ابوالکلام آزاد. فسادات پھوٹ پڑنے کے بعد ملک جب آزاد ہوا، سہما سہمی کا ماحول تھا پوری طرف، ہر کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. تو ویسے وقت میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی لٹریٹ ایلائٹ کلاس کے جو لوگ تھے، کوالیفائڈ جو لوگ تھے، وہ پاکستان کا رخ کرے. ہندوستان میں جتنے مسلمان بچے وہ کم تعلیم یافتہ اور کم پڑھے لکھے اور ساتھ ساتھ کم کیا بولیں گے کاروباری لوگ تھے، زیادہ کام کرنے والے محنت کش لوگ تھے. یہاں پر رک گئے. جتنا کریم آف دا سوسائٹی جو لوگ تھے وہ پاکستان میں چلے گئے. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس ایپیسوڈ کا آخری سوال جو ڈاکٹر صاحب سے کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، مولانا آزاد کن رسالوں سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا؟ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا یہ کہ مولانا آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، میں رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. کن رسالوں سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا، ابتدا کیا؟ تو میں نے اس سے پہلے کے سوال میں بھی کچھ جز جو ہے میں نے بیان کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو صحافتی زندگی کی ابتدا ہے وہ نیرنگ عالم، تحفہ احمدیہ، اللسان الصدق جیسے رسالوں سے آپ کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ الندوہ جب قائم ہوا تو الندوہ کا ترجمانی رسالہ الندوہ کے نام سے، دارالندوہ جو لکھنؤ میں ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے، عربی یونیورسٹی ہے، اس کا ترجمانی رسالہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، الندوہ نام سے نکلتا، آج بھی نکلتا ہے. اس میں آپ مولانا ابوالکلام آزاد سب ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے. وہ آپ کا ارتقائی دور تھا، آپ کی صحافتی زندگی کا ارتقائی دور تھا. لیکن
آپ کی صحافتی زندگی کا عروج جو ہے الہلال سے شروع ہوتا ہے. البلاغ میں جا کر آپ کی صحافتی خدمات اور صحافتی عروج کا سمجھیے کہ تکمیل ہو جاتی ہے، صحافتی زندگی کی تکمیل ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس ایپیسوڈ کا آخری سوال ایڈوکیٹ صاحب سے کیا جائے گا. ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے، بعض مفسرین کی کتابوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ گاندھی جی کو کوئی دشواری محسوس ہوتی تو مولانا صاحب سے رابطہ کرتے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہاں، کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے کہ میں نے بھی مشاہدہ کیا، میرے بھی پڑھنے میں آئی بات کہ جب ملک آزاد ہو رہا تھا، تحریکیں چل رہی تھی آزادی کی، فریڈم موومنٹ جب چل رہا تھا ہندوستان میں، مولانا ابوالکلام آزاد، پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، محمد علی جناح، یہ اس وقت کے بڑے قداور نیتا تھے ملک کے. تو اس وقت جب کبھی بھی کوئی کسی قسم کی سیاسی دشواری آتی تو بلا مشافہ مولانا آزاد سے گاندھی جی ہو یا پنڈت نہرو ہو برابر آپ سے صلاح مشورہ لیتے تھے. یہ بالکل درست ہے. میں بار بار کہوں گا، اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے، میں پڑھا ہوں کئی اخباروں سے، ہندوستان کے ایک اچھے بڑے اخباروں سے، معتبر اخباروں سے، کہ پنڈت نہرو پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا، جب کبھی بھی پارلیمنٹ کو آپ کا گزر ہوتا، مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت کے مالک تھے کہ پنڈت نہرو اس وقت کا پرائم منسٹر آف انڈیا آپ کے گھر پہ رکتا اور آپ کی کار کھول کر آپ کو بٹھا لے کر پارلیمنٹ ہاؤس لے کے جاتا تھا. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں جناب سید نعیم الدین صاحب وائس آف گلبرگہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ماہ کی مناسبت سے سب سے پہلے سر محمد اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ سلسلہ جاری کیا. قابل مبارکباد ہیں سید نعیم الدین صاحب، ڈائریکٹر وائس آف گلبرگہ کے. اور اسی طرح انہوں نے دوسری کڑی کو جاری رکھتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر بھی انہوں نے شہر کی مایہ شخصیتوں کو مدعو کر بہترین انداز میں ہمارے ناظرین کو سماعت کرنے کا موقع دیا. اور آج اس ناچیز کو اور ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر شہریان گلبرگہ خاص کر اور تمام ناظرین کو، جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں چینل دی گلبرگہ وائس آف گلبرگہ کو مبارکباد دیتا ہوں میں کہ انہوں نے سلگتے ہوئے ایشوز پہ ہمارے جو بڑے قائدین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے یوم پیدائش کے موقع پر. اور یہ جو ان کا عمل ہے قابل لائق اور قابل ستائش ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جن شخصیات کے عنوان پر شہر کی مایہ شخصیتوں کو یہاں پر مدعو کر ایک ناظرین کو سماعت کرنے کا موقع، ان کے علم میں اضافہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وائس آف گلبرگہ بنا. میں اور ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے نعیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. میں سید نعیم الدین صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں بلایا اور ایک عظیم شخصیت کی زندگی پر، ایک عظیم شخصیت کی زندگی کے ایک پہلو پر، ان کی صحافتی زندگی پر بولنے کا موقع دیا. اس کے لیے میں بے حد آپ کا مشکور و ممنون و مشکور ہوں. یہ کام آپ کا منفرد اور یونیک ہے اور ایک ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا ڈالا ہے. اس سے پہلے میں نے سنا کہ آپ نے علامہ اقبال کی زندگی پر، ان کی خدمات پر پروگرام کرایا. اس کے بعد ٹیپو سلطان کی زندگی پر آپ نے پروگرام کرایا. اور میں نے جب سنا شہر حیدرآباد میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی. اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں. اور بلکہ آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی پوری ٹیم کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ایک بہت یونیک اور منفرد کام انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں.